नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान के मौजूदा बहरान को अगर किसी एक शख्स के गिर्द घुमाया जाए और देखा जाए कि कौन सा ऐसा शख्स है कि जिसकी हरकत व सकनात की वजह से पाकिस्तान में बहरान शदीद से शदीद तर हुआ है, तो वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान हैं। बल्कि पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ के अंदर शायद ही कोई ऐसा ढीठ किस्म का इलेक्शन कमीशन हो जो कि आया हो, जो कि अपनी उस बेइत्तेदारियों के ऊपर खड़ा हो जाए। एक तवील अरसे से ये बहस चली आ रही थी और हमारे साथी ब्यूरोक्रेट ये कहा करते थे कि देखें जी, जजों को वहाँ लगा देते हैं, जजों को क्या पता इंतज़ामी अमूर क्या होते हैं। वो देखें इंडिया के अंदर टीएल सेशन मौजूद है, उसने कैसा इंडिया के अंदर सियासतदानों को लगाम डालता है और उसके बाद वो देखता है। यहाँ पर किसी ब्यूरोक्रेट को लगना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि असल मसला क्या है और हम जानते हैं कि धांधली कहाँ होती है और कैसे होती है। हमें लूप होल्स का पता है, हमें उन सारे मामलात का पता है कि जिससे इलेक्शंस ख़राब किए जा सकते हैं। इसीलिए अगर कोई एक अच्छा ब्यूरोक्रेट हो तो इलेक्शंस को ठीक कर सकता है, क्योंकि वो इस चीज़ों को, जिसे कहते हैं, वो जो ख़राबियाँ होती हैं उनकी जड़ को जान रहा होता है। एक शख्स को चुना गया और मैं उस शख्स के बाकी पुराने कैरियर में नहीं जाना चाहता। मेरे तो ज़ाहिर बात है 2-3 साल मुझसे जूनियर रहे हैं और ये एक ऐसे बड़े ताकतवर किस्म के कॉमन से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसके इनमें एक बैचमेट जो थे वो फवाद हसन फवाद भी थे और भी लोग थे। लेकिन इन्होंने अपनी तमाम तर कैरियर के अंदर एक, जिसे कहते हैं कि मंजूर नज़र होने की एक रिवायत कायम की थी और बहुत अच्छी पोस्टिंग्स पर रहे। और अमूमन ये समझा जाता था कि शायद ये इस यहाँ पर आके भी कोई थोड़ा सा अपनी पूरी नौकरी का कफ़ारा अदा करेंगे कि जो उन्होंने सियासतदानों के साथ मंजूर नज़र होने के साथ साथ एक शानदार किस्म के कैरियर को एंजॉय करने के बाद किया। शुरू का रवैया दुरुस्त था और लोगों ने तारीफ़ भी की। और आप बड़े हैरान होंगे कि उस वक़्त, जिस वक़्त उन्होंने सियालकोट के उस इलेक्शंस के अंदर बाकायदा ख़ास तौर पर उन एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को, डिप्टी कमिश्नर और बाकी लोगों को टास्क में लाने के लिए और उन पर इंक्वायरी करने के लिए और उनको सज़ा देने के लिए अपना एक स्टैंड लिया, तो बहुत लोग मुतमईन थे कि शायद इनके अंदर एक कोई नई रूह आ चुकी। लेकिन इस सारे अरसे के अंदर ये वो वाहिद पोस्ट थी जो कि आईनी पोस्ट थी, जिसको हटाने के लिए शायद वो तरीक़ेकार अख्तियार करना पड़ता जो कि बहुत मुश्किल था। यानी उनको एक, जैसे जज को हटाया जाता है वैसे उनको हटाया जाता। लेकिन आप सोचें कि वो सारे के सारे तमाम तर मामलात, मैं सियासी मामलात में नहीं जाता कि उन्होंने एक तवील अरसे तक लंबा उस केस को रगेदा, जिसे फॉरेन फंडिंग केस कहा जाता है। फिर सिर्फ एक पार्टी को के ऊपर फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर उन्होंने बाकायदा फ़ैसला दिया। फिर वो तोशा खाना का जहाँ तक मामला है, तोशा खाने के अंदर पाकिस्तान के कौन सा वज़ीर आज़म है जिसने तोशा खाने के से के तो तहाइफ ना लिए हों, तहाइफ बेचे ना हों। बल्कि अब तो एविडेंट बात, लोग तो ऐसे शाद का खान अब्बासी जैसे लोग वो तो कहते हैं मैंने आगे तोहफे में दे दिए। कुछ और लोग हैं जो कहते हैं मैंने बेच दिए। मरीम नवाज़ की गाड़ी खरीदी, बेच दी, उसके अंदर JIT के अंदर आया। लेकिन उन्होंने फिर भी वहाँ भी एक ही शख्स जो है उसको, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने फ़ैसला दिया। ये अपनी सियासी तौर पर चलो ठीक है, आपकी मजबूरियाँ थीं, आपको किसी ने फोर्स किया, आप नहीं खड़े हो सके। लेकिन जो काम, एक सबसे अहम काम जो कि आपको एक आइनी ज़िम्मेदारी दी गई थी, उस आइनी ज़िम्मेदारी के ख़िलाफ़ जब आपने इलेक्शंस का मामला किया, तो उस इलेक्शंस के डिले होने के बाद सारा मामला शुरू हुआ। 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि 14 मई को इलेक्शन होने चाहिए। अगर वो नेकनीति से 14 मई को इलेक्शन करवा देते पंजाब के अंदर, तो आप हैरान होंगे कि शायद पाकिस्तान की तारीख़ में 9 मई ना आता। और अगर 9 मई ना आता तो उसके बाद जो कुछ इस मुल्क के अंदर शहरों में, गलियों में, मोहल्लों में, इलाकों में बीती है, उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। एक इलेक्शन कमिश्नर अगर खड़ा हो जाता तो वो सारी नफ़रत जो इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के अदारों के
خلاف ہے، اور جو کالک اس وقت ملی جا رہی ہے دن بدن، جس میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اگر یہ شخص کھڑا ہو جاتا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا اس کا؟ عدالتی نظام خاص طور پر اس شخص کو سپورٹ کرتا، کیونکہ عدالتی نظام اس کو سپورٹ کر رہا تھا۔ 4 اپریل کو فیصلہ دے دیا گیا تھا کہ اسمبلی کے الیکشن جو ہیں وہ ہونے چاہیے، اس کی وجہ تھی۔ یہ میرے سامنے اس وقت آئین پاکستان ہے۔ آج کل میں 3 کتابیں اپنے پاس ہر وقت رکھتا ہوں، ایک آئین پاکستان، ایک ضابطۂ فوجداری جسے کوڈ آف کرمنل پروسیجر کہتے ہیں CRPC، اور ایک اس کے ساتھ PPC یعنی تعزیرات پاکستان، پاکستان پینل کوڈ۔ اس لیے کہ یہ تینوں کا جتنا بے محابہ اور جتنا غلط استعمال ہو رہا ہے، یوں لگتا ہے کہ یہ تینوں کتابیں جو ہیں ان کو آگ لگا دی گئی ہے، اور شاید اب اس کے اندر آرکائیوز کے اندر کوئی کاپیاں پڑی ہیں، اور میرے جیسا کوئی خپتی جو ہے ان کو پڑھ کر سناتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ آئین میں یہ لکھا ہے، یہ دیکھیں ضابطہ فوجداری میں یہ لکھا ہے، یہ دیکھیں پاکستان پینل کوڈ کے اندر یہ لکھا ہے۔ اس آئین پاکستان کے تحت اگر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی جو ہے وہ کوئی چیف منسٹر یا وزیر اعظم اس کو اپنی سفارش کر کے اس کو ڈیزالو کرتا ہے تو 90 دن کے اندر اندر الیکشنز ہونے ہیں۔ اور آرٹیکل جو ہے 48 کے تحت صدر پاکستان کو یہ مکمل اختیار حاصل تھا، اور آئین کی جو الیکشن رولز تھے اس کے تحت بھی، الیکشن لاء کے تحت بھی اختیار حاصل تھا کہ وہ اس کی ڈیٹ دیتا۔ 4 اپریل کو انہوں نے ایک ڈیٹ دی، پہلے تو صدر نے ڈیٹ دی 9 مئی، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے، کیونکہ اس وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، تو انہوں نے ڈیٹ دی کہ آپ 14 مئی کو الیکشن کروا دیں۔ اور 14 مئی کو الیکشن سے جب آپ نے جسے کہتے ہیں روگردانی کی، تو پاکستان کے اندر ایک بحران پیدا ہو گیا۔ اس دوران مختلف طاقتوں نے عمران خان کو گرفتار کیا۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد ایک اور طوفان اٹھا، اور اس طوفان کے اندر یہ سب کچھ پہ گیا، اور یوں لگا کہ جیسے عدالتیں جو ہیں وہ مکمل طور پر بے بس ہو چکی ہیں۔ لیکن آج پاکستان کی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، یوں لگتا ہے کہ 16 دن کی جو اگلی مہلت تھی ملی ہوئی ہے موجودہ چیف جسٹس اور اس کی ٹیم کو، وہ شاید کچھ کر گزرنے کو تیار ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ایک ریویو پٹیشن ہوتی ہے وہ داخل کی، اور اس ریویو پٹیشن کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کیا گیا کہ بینچ کون تشکیل دے سکتا ہے، کون نہیں دے سکتا۔ پھر ریویو پٹیشن کے اوپر ایک لاء پاس کیا گیا جس کا لاء کے اندر تھا کہ نہیں، اپیل بھی کی جا سکتی ہے۔ اپیل کس طرح کی ایک صورتحال جو تھا وہ رکھی گئی، یعنی 184(3) جو سو موٹو کا اختیار ہے جو کہ لیتی ہے، اس کے اوپر کہنے لگے کہ ریویو نہیں، پوری کی پوری اپیل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نئے فیکٹس بھی لا سکتے ہیں، آپ نئی بحث شروع کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج ایک اپیل سپریم کورٹ میں اس کا حق دے دیا گیا تو پھر تو کوئی مقدمہ ختم نہیں ہوگا۔ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قتل کی ایک اپیل شروع ہوگی، پھر اگر ایک جگہ بری ہو گیا تو حکومت اپیل میں چلی جائے گی، حکومت اپیل میں گئی تو پھر اس کے بعد اس کے خلاف دوسرا اپیل میں چل جائے گا، ایک لمبا سلسلہ چل جائے گا، جس کے اوپر سپریم کورٹ نے پہلے تو اس حق کے اپیل کے قانون کو ختم کیا کہ یہ آئین کی دی گئی اس آزادی اور خود مختاری کے مخالف۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو کیا گیا ہے یہ بنیاد پر میلافائڈ ہے۔ تو آج سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے وہ جو کام کیا 14 مئی کا الیکشن نہ کروانے کا، اس کا اپیل آپ کی خارج ہے۔ اب 2 کانسیکوینسز ہیں جو میں اگلے 16 دنوں کے اندر میں ان کو سمجھ رہا ہوں کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ہو سکتے ہیں اگر پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے کوئی فیصلہ کر لیا۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آرٹیکل 48 کے تحت صدر پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ تاریخ، تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ Notwithstanding anything contained in clause 1, the President shall act in his discretion in respect of any matter in respect of which he is empowered by the Constitution to do so, and the validity of anything done by the President in his discretion shall not be called in question on any ground whatsoever. اچھا، اب یہاں پر کسی کے اندر 48 کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ ڈیزالو کرتا ہے تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ ڈیٹ دے گا، ٹھیک ہے۔ where the president dissolves the National Assembly, notwithstanding anything contained in a clause, he shall, number 1, appoint a date
no later than 90 days from the date of the resolution. اب یہاں پر ایک بڑی عجیب و غریب ہمارے وکلاء بحث کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جی تو ڈیزالو تو وہ ہوتی ہے کہ جو پریزیڈنٹ 58 کے تحت وہ خود کرتا ہے. خود پریزیڈنٹ کیسے کر سکتا ہے ڈیزالو؟ وزیر اعظم کی اسمبلی جو ہے اگر وہ وزیر اعظم ایک ایڈوائس دیتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جاتی ہے. تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے جو آٹومیٹکلی ڈیزالو. 3 طریقے سے اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے. نمبر 1 مدت پوری ہو جائے. نمبر 2 پرائم منسٹر کسی کو ایڈوائز کرے پریزیڈنٹ کو، پریزیڈنٹ ڈیزالو کر دے. اور نمبر 3 پریزیڈنٹ ڈیزالو نہ کرے، آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائے. تو جب آٹومیٹکلی ہو تو پریزیڈنٹ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر پریزیڈنٹ خود ڈیزالو کرے تو پھر وہ ڈیٹ دے گا. جیسے گورنر پنجاب نے کہا تھا میں نے تو ڈیزالو نہیں کی، اور وہ بات انہوں نے مان لی اور الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دی. اب یہ آئین کی بالا تر کتاب کو انہوں نے اٹھا کے کوڑے دان میں پھینکا اور انہوں نے پلے کرنا شروع کیا کہ ہم کسی اور طریقے سے اس کو پلے کرتے ہیں. اور پھر سب سے اہم ترین بات کہ CCI نے کہا تھا کہ مردم شماری جو ہے وہ اس کے اندر اس کے ساتھ نئی حلقہ بندیاں ہو سکتی ہیں. حلقہ بندیوں کا بھی معاملہ یہ ہے کہ آپ جو 340 سیٹس ہیں دی گئی کانسٹیٹیوشن کے اندر، ایک نہ اوپر کر سکتے ہیں، نیچے ایک نہ نیچے کر سکتے ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ ڈسٹرکٹ کی رینج مینٹین کر سکتے ہیں. آج سپریم کورٹ نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا الیکشن کروانا آپ کا اختیار نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے. اختیار وہ ہوتا ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں جب چاہیں ہم کروائیں. ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے. تو آئندہ میں سمجھ رہا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کو یا تو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا یا وہ چند دن کے اندر یہاں پر آئین ایک شیڈول اناؤنس کر دیں گے. لیکن کیا چیف الیکشن کمشنر شیڈول اناؤنس کر دے گا؟ میرا خیال ہے کہ ہمت اور طاقت قوت ان میں نظر نہیں آتی. وہ جن کوارٹرز کی طرف دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں وہ شاید کوارٹرز ان کو یہ ایسا کرنے سے روکیں، کیونکہ اس وقت پاکستان جو ہے بحرانوں کی زد میں ہے. اور اس بحرانوں کی زد کے اندر پاکستان کی کیفیت بالکل اس طرح کی ہو چکی ہوئی ہے کہ جیسے ایک لینڈ سلائڈنگ آ رہی ہو اور سڑک بند ہونے والی ہو. تو انتظار کرو کہ سڑک بند ہو جائے تو پھر ہم مٹی جو ہے اس کو اکھاڑ کے ہم راستہ بنا دیں گے. پاکستان کولیپس کی صورتحال میں ہے. پاکستان کے اندر معاشی طور پر صورتحال ایسی بن چکی ہے کہ ہم اس کو سنبھال ہی نہیں سکتے. پاکستان کی بدترین حالت یہ ہے، جس کے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، کہ ایک آدمی 25,000 روپے تنخواہ لیتا ہے. اس کا 25,000 ہی اگر بل آتا ہے بجلی کا تو اس پر 13,000 اس کے اندر وہ ٹیکس دیتا ہے. 25 کروڑ کمانے والے سے آپ 5,000 بھی ٹیکس نہیں لیتے، اور 25,000 کمانے والے سے آپ 13,000 کے قریب ٹیکس لیتے ہیں. استعداد ہی نہیں رہ گئی کہ بل ہم دے سکیں. اور جب استعداد نہ رہ جائے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آؤ کہ ہم بھی اس میدان میں آ کے کھڑے ہو چکے ہیں. خودکشی کرنے والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے اعتماد کی انتہا پر ہوتے ہیں. ان کو اگر وہ اعتماد جو اپنی جان لینے والا ہے یہ اگر مل جائے تو یہ دنیا میں پتھر پھاڑ کر نہر نکال دیں، پہاڑ چیر دیں، یہ آسمانوں پہ کمن ڈال دیں. اس خودکشی کرنے والے لوگوں کو جو اس طرف اس وقت نکلے ہوئے ہیں، جو اس کیفیت میں ہیں، اگر یہ اعتماد مل گیا کہ نہیں ہم اس سے پہلے کہ ہم اپنے آپ کو ختم کریں، اس سے پہلے کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں ہم اس ایوان کو تباہ و برباد کر دیں، تو وہ بہت خوفناک ہوگا. گلی محلوں میں لوگ صرف بجلی کے بل لے کر چل رہے ہیں. یاد رکھیے ایک ریڑھی والے کے چالان کے اوپر جس نے خودکشی کرتے ہوئے کہا تھا، تو مراکش میں جو موومنٹ چلی تھی، تیونس میں جو موومنٹس چلی تھیں، پھر اس کے بعد وہاں مصر میں جو عرب بہار کی صورتحال ہوئی تھی، اس نے پورے کے پورے نقشے کو بدل کے رکھ دیا تھا. 30 سال کے زین العابدین بن علی جیسے لوگ جو تھے حکمران تھے، ختم ہو گئے تھے. 32-33 سال سے جو حسنی مبارک بیٹھا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا تھا. تو یہ تو کس باغ کی مولی ہیں. یہ تو ابھی پاکستان تو ان ممالک میں سے ہے جس کی آبادی 24 کروڑ کے قریب ہو چکی ہے. یہ تو 3-3 4-4 کروڑ کے ملک تھے اور ان کے مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ کی فورسز 7-10 لاکھ تھیں. یہاں تو 23 کروڑ کے مقابلے میں آپ 7-10 لاکھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کریں گے آپ؟ آج آپ کا کریش ہو چکا ہے مکمل طور پر. یہ سارے بحران کیوں آئے؟
ایک شخص کی وجہ سے، اور وہ شخص کون ہے؟ چیف الیکشن کمشنر۔ سپریم کورٹ اگر اس شخص نے اپنے حالات نہ بدلے تو سپریم کورٹ اس شخص کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کرے گی تو یہ پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ پاکستان آگے نہیں چل سکتا۔ اس آفس کو جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے، اس آفس کے لوگوں کو جب آپ کٹہرے میں کھڑا کر کے اس آفس کو تبدیل نہیں کریں گے، اس کی تطہیر نہیں کریں گے، یہاں ٹھیک لوگ نہیں آئیں گے، ہماری تمام امیدیں ختم ہیں، ہماری تمام امیدیں آگے نہیں چل سکتی۔ پاکستان کے اندر ایک ہی علاج ہے، فیئر اینڈ فری الیکشن، صحیح الیکشنز۔ اس لیے کہ اب لوگ کسی اور چیز کو سننے کو تیار ہی نظر نہیں آتے۔ آپ ایک ہی الیکشنز جس کے اندر عوام کی رائے سے، بھلے اس میں عمران خان آئے یا نہ آئے، بھلے اس میں نواز شریف آئے یا نہ آئے، آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کروا دیں۔ اس فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کی تطہیر ضروری ہے، اور یہ تطہیر صرف سپریم کورٹ کر سکتی ہے۔ عطا بندیال صاحب، آپ کے والد کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے، بہت اپرائٹ آفیسر تھے، بہت زبردست۔ جب چیف کمشنر اخوان ریفیوجیز تھے، پشین بھی آیا کرتے تھے۔ آپ اس باپ کی کہ جس نے ایک مثال قائم کی تھی بیوروکریسی کے اندر، اس کی ہی مثال، اسی کی عزت و توقیر کے لیے یہ 16 دن کا فیصلہ کرتے جائیں، اور اس قوم کو ایک بہتر الیکشن کمیشن دیتے جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔